अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान से मायूस हो जाने के बाद अब मौलाना के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पीटीआई के रहनुमा हैं शिबली फराज, सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, और उन्होंने आज एक बयान दाग दिया है कि मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं किया, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में मौलाना नहीं आए, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान की मकबूलियत में कमी आई है। ये मुझे हंसी निकल गई मेरी, क्योंकि ये ऐसा तसव्वुर दे रहे हैं अपनी, पहले तो अपनी आप मकबूलियत देखें, अपनी पार्टी की मकबूलियत देखें पीटीआई की, और अपने पार्टी लीडर इमरान खान जो जेल में हैं, कुर्बानियां देने की वजह से मकबूलियत का ग्राफ बढ़ता है, लेकिन इमरान खान वाहिद शख्स हैं जिनकी जो 2 साल से जेल में है, लेकिन मकबूलियत जमीन बोस होती जा रही है। किधर है पीटीआई के वर्कर जो इमरान खान पर कुर्बान होते थे, सोनामी हाँ जी सोनामी जलसे करते थे, तो अब मौलाना फजल रहमान को मिन्नत तरला कर रहे थे पीटीआई के लोग के हमारे साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक चलाएं। क्योंकि पीटीआई के वर्कर अब निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, और न ही पीटीआई के जो रहनुमा हैं या एमएनएज एमपीएज हैं वो कोई लोगों को निकाल सकते हैं। लोग तंग आ चुके हैं पीटीआई के एहतजाजों से, एहतजाजी तहरीकों से, और ये ठुस एहतजाजी तहरीकें हैं पीटीआई की सारी। जो हकायक है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि भाई पीटीआई ने अभी रिसेंटली कोई जलसा किया है बड़ा, कोई एहतजाज, कोई मुजाहरा। जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भाई ये इंतशार फैलाने आते हैं, इंतशार फैलाने के लिए 1000-2000 लोग बहुत होते हैं, और ये इंतशार फैला के अपना शो बनाना जानते हैं, बाकी पब्लिक इनके पास अभी नहीं है। लोग आते थे जब जिन मुवक्किलात काम करते थे, यानी फैज़ हमीद, बड़ा जिन जो है फैज़ हमीद था, जब आईएसआई, जब फौज इनके साथ थी, इनकी मदद कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट, तो उस वक़्त इनके लोग भी निकलते थे, मीडिया की भी बड़ी कवरेज देता था। जिस तरह मैंने पहले किसी व्लॉग में जिक्र किया है कि पीटीआई के जब 2014-15 में जलसे होते थे, धरने होते थे, या 126 दिन का धरना था, तो वहां से रियली मैं अपने ईमानदारी की बात कर रहा हूं, हमें टीवी चैनल से, इंतजामिया से हिदायत जारी होती थी सहाफियों को, रिपोर्टर्स को, कि इमरान खान के जलसे में खाली कुर्सियां नहीं दिखानी। जहां जहां कुर्सियां भरी हों, चाहे 4 कुर्सियां भरी हों, उन 4 का वीडियो बनानी है, और बाकी जो साथ में 10 कुर्सियां खाली हैं तो वो खाली नहीं दिखानी। भाई ये हम रिपोर्टरों को हिदायत होती थी, तो ये कहां से आती थी? जाहिर मीडिया को हिदायत भी जनरल फैज और बाजवा वाली साइड से आती थी, फौज, एस्टेब्लिशमेंट, आईएसआई से आती थी मीडिया को ये हिदायत। और जो एक सहाफ़ी ने, सलीम साफ़ी ने शायद ये इंकशाफ किया था कि बहरिया टाउन में एक वहाँ पे रखा हुआ था दफ्तर टाइप, वहाँ पहले फुटेज तमाम टीवी चैनल्स की जाती थी और वहाँ एडिट होती थी। जहाँ जहाँ खाली कुर्सियाँ होती थी उधर भरी भरी कुर्सियाँ लगा के फुटेज एडिट करके उसके बाद वहाँ से फिर मीडिया को रिलीज़ किया जाता था। ये पीटीआई की मकबूलियत है। जो पीटीआई अपने आप को मकबूल समझ रही है, ये तो मकबूलियत का हाल है उनका उन दिनों में भी। अब की बात तो खत्म है ना, अब तो कहानी मुक चुकी है पीटीआई की। मौलाना फजल रहमान को मिन्नत तरले क्यों कर रहे थे? क्योंकि बंदे नहीं निकल रहे इनके पास, इनके साथ लोग तंग आ चुके हैं। जो इनके फैन फॉलोइंग थी इमरान खान की, वो भी तंग आ चुके हैं। जो रिटायर्ड जनरलों की फैमिलीज की सपोर्ट थी वो भी तकरीबन कम हो गई है। अब पीटीआई कहाँ है हल्ला गुला पीटीआई का? जो इन्होंने जितने भी कारतूस थे, इन्होंने कार्ड्स थे, वो चला दिए, वो खेल लिए, अब ये फारिग हैं। तो मौलाना फजल रहमान को इन्होंने
استعمال کرنے کی کوشش کی کہ مولانا کو آگے کریں، تاکہ مولانا کے پاس لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ورکر کمیٹیڈ ہے مولانا کا، اور مولانا بندے بہت زیادہ لے آئیں گے بھائی تو پھر ہماری عزت رہ جائے گی اور ہمارا شو بھی بن جائے گا۔ مولانا کے علاوہ جتنی بھی پارٹیاں انہوں نے شامل کی ہیں گرینڈ اپوزیشن الائنس میں جو کر رہی ہیں، یا محمود خان اچکزئی ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، جی ڈی اے ہے، تو ان کا بھی حال آپ کو پتہ ہے، کتنے کتنے لوگ ہوں گے ان کے پاس۔ چلو کوئٹہ میں، پشین میں، اور ادھر تو بلوچستان سے لوگ آ سکتے ہیں، بلوچستان کے بی این پی کے بھی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے بھی، لیکن ملک بھر میں تو نہیں آ سکتے۔ پنجاب میں کہاں سے بندے لائیں گے؟ اگر احتجاجی تحریک چلانی ہے تو پنجاب میں کہاں سے لائیں گے؟ تو پی ٹی آئی مولانا سے مایوس ہوئی۔ مولانا سمجھ رہے تھے سیاست کو، ظاہر ہے سمجھدار سیاستدان ہیں، بہت ہی منجے ہوئے سیاستدان ہیں، چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا نے حالانکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت اچھا ایک مدد بھی کی ہے مولانا نے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا نے پی ٹی آئی کی مدد کی۔ حکومت آئینی عدالت قائم کرنے جا رہی تھی، پی ٹی آئی کے کہنے پہ، پی ٹی آئی کے وکلاء کے کہنے پہ مولانا فضل الرحمان نے آئینی بینچ کی تجویز دی، اور پھر آئینی بینچ بنائی۔ یہ پی ٹی آئی کی تجویز تھی جو مولانا نے حکومت کو دی۔ ان دنوں میں عمران خان سے ملاقاتیں بند تھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی۔ مولانا نے وزیر اعظم سے بات کر کے، حکومت سے بات کر کے پی ٹی آئی رہنماؤں کو اجازت لے کے دی عمران خان سے ملاقات کی، کیونکہ آئینی ترمیم جو 26ویں تھی، انہوں نے شرط رکھی تھی کہ بھائی ہم تب حمایت کریں گے جب ہمارے ساتھ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہماری کراؤ گے، ہم ان سے رہنمائی لیں گے، ان سے مشاورت کریں گے، ایسے کیسے ہم حمایت کریں۔ تو مولانا نے ان کو ٹائم لے کے دیا تھا عمران خان سے ملاقات کے لیے۔ اب یہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی مکر گئے ہیں پی ٹی آئی والے، تو مولانا اس پہ بھی حیران ہے۔ مولانا کو پتہ ہے پی ٹی آئی کسی ایک بات پہ ٹکتی نہیں ہے، ان کا روزانہ کا موقف الگ الگ ہوتا ہے، روزانہ ان کا یو ٹرن ہوتا ہے اپنے موقف سے، روزانہ نئی بات ہوتی ہے۔ 4 بندے آ رہے ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کرنے پی ٹی آئی کے، تو چاروں کا موقف الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک ہی ایشو پہ 4 بندے مولانا سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، تو چاروں کا الگ الگ موقف ہے۔ تو مولانا نے ان کو سمجھایا کہ بابلا اس طرح نہ کرو، پہلے آپس میں یکسوئی تو کر کے آیا کرو، موقف تو ایک تیار کر کے آیا کرو۔ میرے ساتھ بات کر رہے ہو، مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی ہے، عمران خان کیا آپ کو کہہ رہے ہیں، اور ادھر آ کے آپ ہر بندہ اپنی اپنی الگ الگ بات کر رہا ہے، تو میں کس کی بات مانوں بھائی؟ تو مولانا نے اس وجہ سے بھی احتجاجی تحریک میں ان کے ساتھ نہیں گئے، اس الائنس میں، گرینڈ اپوزیشن الائنس، جو گرینڈ تو ہے نہیں، گرینڈ وہ ہوتا ہے جس میں تمام جماعتیں شامل ہوں۔ اس وقت ان سے زیادہ، اپوزیشن سے زیادہ تو حکومت میں شامل ہیں جماعتیں۔ تو مولانا فضل الرحمان سب سے بڑی جماعت ہیں، جے یو آئی سب سے بڑی جماعت ہے، ان میں پی ٹی آئی اور باقی جماعتیں جو ہیں ان میں افرادی قوت، جلسے جلوس کے حوالے سے مولانا سب سے زیادہ بندے نکال لیتے ہیں، اور کمیٹیڈ بھی ہیں مولانا کے، پرامن بھی ہیں۔ تو مولانا نے یہ دیکھا کہ بھائی پی ٹی آئی تو شرپسندی کر رہی ہوتی ہے، پی ٹی آئی تو انتشار پھیلا رہی ہوتی ہے، گڑبڑ کر رہی ہوتی ہے، ہلا گلا، دنگا فساد، توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی۔ تو یہ مولانا نے کہا کہ بھائی میں ان کے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں، ہماری تو پرامن ہوتی ہے، اور یہ میں کارکنان لے آؤں، یہی کوئی شرارت کر کے میرے کارکنان کو خامخواہ مروائیں گے۔ اور تیسری بات کہ ان کے پاس تو لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں، دھرنوں میں، ہاں جی، ہاف سلیوز پہن کے بچیاں ناچ رہی ہوتے ہیں، بچے بچیاں سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ مولویوں کا مزاج تو ہے نہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان یا مولانا علماء کرام یا مولانا کے ورکرز جو ہیں ایسے ماحول میں کیسے ایڈجسٹ ہو سکتے تھے؟ تو یہ تحریک چلنی تو بالکل بھی نہیں تھی، نہ مولانا ان کے ساتھ اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مولانا نے بھائی پارٹی کے سامنے موقف رکھا نا، پارٹی کو مولانا نے بتایا، مجلس عمومی کو لاہور میں اجلاس بلایا،
مرکزی مجلس عمومی کا، ان سے مشاورت کی کہ بھائی یہ پی ٹی آئی والے چاہ رہے ہیں کہ بھائی اتحاد میں آ جاؤ، گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں، تحریک چلائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ پارٹی نے بھی منع کر دیا۔ تو مولانا فضل الرحمان اکیلے تو فیصلہ نہیں کر رہے نا، جب جے یو آئی پارٹی پورا انہوں نے فائدہ نقصان اپنی سیاست کا، پی ٹی آئی کی سیاست کا کمپیریزن کیا ہے، جے یو آئی نے پورا جائزہ لیا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو مولانا نے جب ان کو منع کر دیا، انکار کر دیا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ تحریک میں نہیں چل سکتا، گرینڈ اپوزیشن الائنس میں نہیں چل سکتا، ہاں پارلیمنٹ کے اندر ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، کوآپریٹ کریں گے، جو مسئلے مسائل ہوں گے مل کر احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں نا، پی ٹی آئی کی اپنی ترجیحات ہیں، مولانا کی اپنی، جے یو آئی کی اپنی ترجیحات ہیں، تو ایشو ٹو ایشو ہم تعاون کر سکتے ہیں، باقی باہر نہیں چل سکتے۔ آپ لوگ سولو فلائٹ کرتے ہیں، مشاورت نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ آ جائیں، کیا گارنٹی ہے بھائی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے پھر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھ جائیں؟ یہ تو ہونا ہی ہے، اور یہ ہونا ہی ہے، پی ٹی آئی ایسا ہی کرے گی۔ پی ٹی آئی کی ہر ممکن کوشش رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پھر سے گود لے لے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اب منہ نہیں لگا رہی اور گھاس نہیں ڈال رہی۔ اس وجہ سے پی ٹی آئی اب یہی طریقہ رہا تھا پریشرائز کرنے کا، بلیک میل کرنے کا اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی شامل کیا جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان جب انکار کر دیا انہوں نے، تو اس کے بعد یہ نیا پروپیگنڈا شبلی فراز صاحب نے شروع کیا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے، مقبولیت کم ہو گئی ہے۔ جب ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو ان دنوں میں مقبولیت بہت زیادہ تھی مولانا کی، لو جی کر لو گل۔ اب یہ مقبولیت کا گراف بھی یہ طے کریں گے جن کی اپنی مقبولیت زمین بوس ہو گئی ہے، ختم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی، ان کے لیڈر کی، عالمی سطح پہ بھی اور لوکل سطح پہ بھی۔ تو مولانا فضل الرحمان کی مقبولیت کی میرا خیال ہے کہ شبلی فراز صاحب کو فکر نہیں ہونی چاہیے، اپنے لیڈر اور اپنی پارٹی کی مقبولیت کا گراف ضرور ماپا کریں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔